अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। जिस फैसले का इंतजार था वो अब चंद घंटों बाद सबके सामने होगा। ममनुआ फंडिंग केस जो कमोबेश 8 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत रहा और 2 माह पहले 21 जून को इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला महफूज कर लिया था। वो महफूज फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाने की कॉज लिस्ट जारी कर चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ आपको याद दिलाते चलेंगे 3 रोज पहले हमारे ही शो में इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद ने यह दावा किया था कि 2 से 3 रोज में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया जा रहा है। पाकिस्तान को जो हमारी इतला के मुताबिक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुमकिन है कि ये 22-23 जुलाई के बाद ये फैसला आ जाना चाहिए था, तो आज 28 तारीख हो गई है तो मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि क्या वजूहत पेश आ रही है। लेकिन जहाँ तक हमें इतलात मिल रही है वो लिखने दिखाने का मसला ये वो कह रहे हैं कि 8 साल का ये मुकदमा था, इसके बाद ये मुकदमा चलता भी रहा और मसूद की बहस भी चलती रही, अकबर बाबर की बहस चलती, हम सारे सम करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो मेरी अपने जाती तौर पर मेरी इतला ये है कि 1-2 रोज में ये फैसला जो है अपना आ जाएगा। और उनकी इतला बिल्कुल दुरुस्त थी, फैसला कल सुनाया जा रहा है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हामिद मीर साहब को थोड़ी सी जल्दी है तो उनसे पहले बात करते हैं। मीर साहब, कितना अहम है ये ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि कल ये फैसला सुनाया जा रहा है, और क्या हम किसी भूचाल की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कल का ये फैसला? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। इलेक्शन ममनुआ पाकिस्तान का ये कहना है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है। तो अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है, तो जो कानून है उसके मुताबिक ममनुआ फंडिंग केस में अगर फैसला आएगा भी खिलाफ तो उसमें बहुत सी ऑप्शन हैं, और एक ऑप्शन ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि आपने नाजायज जराए से जो ममनुआ फंड हासिल किए हैं वो आप वापस करें। तो ऐसी सूरत में तो कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा। लेकिन फर्ज करें कि अगर कोई बड़ा धमाका होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि भाई आपने गलत डिक्लेरेशन दिया है और आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आपने अपने पार्टी की तरफ से जो तफसीलात दी उसमें आपने गलत बयानी से काम लिया है, और कोई उनके खिलाफ सख्त फैसला आता है, तो ऐसी सूरत में भी अदालतें मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर कामरान मुर्जा साहब से मैंने अभी पूछा तो उन्होंने कहा जी कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई धमाका खेज ऐलान करता भी है तो कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ स्टे भी मिल सकता है। लिहाजा इसलिए जरा बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा मीर साहब ये बताएगा कि एक तो जो मौजूदा हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अर्ली इलेक्शंस की भी बातें हो रही हैं, का फैसला बिल फर्ज अब तो इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला करना है, लेकिन अगर ये तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के बरक्स आता है, उनके खिलाफ आ जाता है, तो मौजूदा सियासी हालात पर किस किस्म का इम्पैक्ट ये फैसला कायम कर सकता है? देखिए, अगर फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं आता, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन का कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो बलोचिस्तान और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां हैं तो उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इन 2 सूबों में इलेक्शन करवाना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर फैसला जो है वो इमरान खान साहब के या PTI के खिलाफ आता है तो ऐसी सूरत में टेंशन बढ़ेगी। इमरान खान साहब ऑलरेडी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे रहे हैं, तो पहले उन्होंने धरना जुमेरात को देना था, हो सकता है कल के फैसले के बाद अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो उसको भी धरना दे दें। ठीक, ये मीर साहब जो धरना दे रहे हैं, खान साहब एहतजाज कर रहे हैं, एक तासुर बड़ा मजबूत होता जा रहा है कि उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाना, उनसे इस्तीफा तलब करना कि जी अगले इलेक्शन इनके अंडर नहीं हो सकते। वो क्या वाकई ये दबाव था कि फौरन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला ना आए, या आए तो जरा हक में आए? कितना इसमें वजन है कि तहरीक इंसाफ असल में इमरान खान साहब जो हैं वो दबाव इसी वजह से बढ़ाना चाह रहे थे ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की वजह से? देखिए, ये तो चीज जो है ये सबको पता है कि वो उस पर दबाव बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पिछले साल उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का ऐलान भी किया था और अब भी उन्होंने रेफरेंस फाइल करने का ऐलान किया है। और पिछले साल उन्होंने उनके साथ एक मीटिंग करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मीटिंग से इनकार कर दिया था। तो देखते हैं अब कल क्या फैसला आता है।
ٹھیک چلیں حامد میر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احمد بلال محبوب صاحب نے جس طرح کہا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, 2-3 ڈیفرنٹ آپشنز ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں what's the worst can happen, مطلب پی ٹی آئی کے خلاف کیا ایسا سخت فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا 62(1) ایف پی اس میں لگ سکتا ہے عمران خان صاحب پر یا پارٹی کے کسی اور رہنما پر؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے جو ورسٹ کیس سیناریو ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ تو یہ ہے کہ کل کی ججمنٹ میں پی ٹی آئی کو اس بات کا مرتکب قرار دیا جائے کہ انہوں نے فارن سورسز سے فنڈنگ ایکسیپٹ کی ہے. فارن سورسز بھی ممنوعہ سورسز ہے نا, تو ممنوعہ سورسز میں سے ایک سب سیٹ ہے, ایک اس کا اسپیسیفک پارٹ ہے فارن فنڈنگ, یعنی فارن اینٹیز, انڈیویجولز, کمپنیز, گورنمنٹس, ان میں سے اگر کسی سے وہ فنڈنگ لینے کے ذمہ دار یا مرتکب قرار پاتے ہیں تو یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے ورسٹ کیس سیناریو, جس میں اس مرحلے پہ تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے وہ تمام پیسے جو انہوں نے ان تمام پروہیبٹڈ سورسز سے اکٹھے کیے ہوں گے وہ ضبط ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر ایک دوسرا مرحلہ ہوگا. دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان پھر ایک ڈیکلریشن دے گی کہ چونکہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے according to the definition given in political parties order, چنانچہ اس کو ڈیزالو کر دیا جائے اور پھر یہ 2 ہفتے کے اندر سپریم کورٹ میں پیش ہوگا اور سپریم کورٹ اس کو یا انڈورس کرے گی یا اس سے عدم اتفاق ظاہر کرے گی. اس کیس میں وہ ورسٹ کیس سیناریو ہوگا کہ پارٹی ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے اور اس کے تمام لیجسلیٹرز اپنی سیٹوں سے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 4 سال تک الیکشن لڑنے کے بھی اہل نہ رہے. یہ ہے ورسٹ کیس سیناریو. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کے خلاف کچھ ایسا ہو, لیکن آپ نے چونکہ پوچھا کہ ورسٹ سیناریو کیا ہے تو ورسٹ سیناریو ٹھیک ہے. اچھا یہ دو اور بھی احمد بلال صاحب اور آپشنز بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت ہمیں اکبر ایس بابر صاحب نے جوائن کیا ہے, پی ٹی آئی کے وہ بانی رہنما رہ چکے ہیں اور پورا یہ جو کیس 8 سال پہلے انہوں نے ہی کیا تھا. اکبر ایس بابر صاحب وہ دن آخر کار آ گیا جس کا آپ 8 سال انتظار کرتے رہے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, جو چونکہ ثبوت بھی آپ کی نظر سے گزرے, سارے والیومز بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کی مطلب کس میں کتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں نہیں ہیں موجود, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ایک سوبرنگ مومنٹ ہے, اٹس اے ویری سوبرنگ مومنٹ. 8 سال, اور میں تھوڑا سا اس معاملے میں وہ ہوں کہ چاہے مخالف اگر جیسا بھی ہے, اگر وہ اس کے ساتھ میں سرخرو بھی ہوا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تو اس کا بنیادی مقصد تھا. 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نکلا تھا اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا, اور میں نے صرف یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے سرخرو کر, میرے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, مجھے کچھ سے ذاتی کچھ حاصل نہیں ہوگا, لیکن ایک قوم کے لیے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور کیونکہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ پی ٹی آئی گمراہ ہو چکی ہے اور اس کے لیڈرشپ بھی ہے جو عمران خان ہے وہ غلط راستے پہ چل گئی, عوام سے ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے, اور میں آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ دھوکہ, جو کہ پھر میری نظر میں ہوا. اور اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم سیاسی جماعتیں رول ماڈلز نہیں بنیں گی, جب تک ان پہ قانون نہیں لاگو کرے گا. دیکھیے کل جو فیصلہ آئے گا میرے نزدیک اس کی اہمیت صرف اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ کیا ہم نظریہ ضرورت کے تحت آج بھی چلتے رہیں گے یا ہم آئین اور قانون کو بالاتر کریں گے اور سب پہ لاگو کریں گے, ارسپیکٹو کہ وہ بڑی پارٹی ہے, چھوٹی پارٹی ہے, بڑا لیڈر ہے, چھوٹا لیڈر ہے. کیونکہ ہمیں 70 سالوں میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نے تباہ کیا ہے. ہمارا آج کا جو انتشار ہے وہ اسی لیے اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہم نے قانون, آئین اور قانون کو مصلحتوں کے تابع کیا ہے. جب آپ قانون لاگو کرتے ہیں اور سب پہ کرتے ہیں, اور یہ میں یہاں ضرور کہوں گا کہ یہ صرف تحریک انصاف یا پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ نہیں, تمام پارٹیوں پہ, اور پھر اس کا ایک پولیٹیکل مومنٹم بن جائے گا. اگر تو ایسا فیصلہ آیا کہ the full force of law is applied irrespective of the consequences. Consequences قانون نہیں دیکھتا, consequences سیاست دیکھتی ہے.
अगर आप अप्लाई करेंगे, सब पे करेंगे, इतना बड़ा एक मोमेंटम पॉलिटिकल बनेगा कि जिससे कोई पार्टी भी नहीं बच सकेगी। जिससे फायदा क्या कौम को होगा, फायदा क्या होगा कि सियासी जमातें जो है वो नर्सरीज ऑफ लीडरशिप बनेंगी, वो कानून के नीचे आएंगी, वहाँ बादशाहतें खत्म होंगी, और ये मुल्क जो हम जब से मैं पैदा हूँ के नाजुक दौर से गुजरा है, ये मामला खत्म होगा। हम चल पड़ेंगे, हमारे अंदर ये कॉम्पिटेंस है, हमारे लोगों में बड़े क्रेडिबल, बड़े ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। उनके रास्ते बंद हैं, उनको आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट करें, और वो सियासी जमातें ही वो क्रेडल ऑफ नर्सरी है। और मगरिब, चूंकि ये हमारा सिस्टम मगरिब के निज़ाम पे है, तो मगरिब और हम में यही फर्क है ना कि हम जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं, हम जमहूरियत सिर्फ कागजों में करते हैं, अमली तौर पे नहीं करते। अभी आपके सामने है कि बरतानिया में बोरिस जॉनसन जो है वो वजीर आजम थे, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लाया, उनकी अपनी पार्टी के 150 के करीब लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। उसके बावजूद बोरिस जॉनसन जीत गए, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत लिया, उसको शिकस्त दी। उसके बावजूद उनकी जमात ने कहा नहीं, यू नॉट एक्सेप्टेबल, उसके वजीरों ने इस्तीफा दिया। ये है वो हायर लीडरशिप, ये है वो कैरेक्टर इन लीडरशिप, ये है वो डेमोक्रेसी। तो हमारा तो देखिए ना, मैं जरा मुकम्मल कर लूं कि हमारा पीटीआई बनाने का मकसद ही यही था, वरना पीटीआई की क्या जरूरत थी, पीटीआई लाने की जरूरत क्या थी, वो सियासत तो चल रही थी ना। तो हमने उस हायर आइडियाज, हायर प्रिंसिपल्स में बनाई थी। ये गुमराह हुए, मैं नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं, मैं मुकाबला करूंगा, अल्लाह पाक कल सुरखरू करे ताकि एक नई सुबह पाकिस्तान की सियासत में। ठीक, अकबर असबाबर साहब ये बताइएगा कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, और मुझे ज़ाती तौर पर तो आप काफ़ी कुछ ये सारी चीज़ें बता भी चुके हैं, ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी बता चुके हैं। ये जो अबराज ग्रुप है, जो फंडिंग आई, जो बैंक स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल टाइम्स के पास आई, और यूएई के एक शख्स ने भी फंडिंग की काफ़ी कई मिलियन पाउंड्स की, इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसे सबूत बैंक स्टेटमेंट्स हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग जो है वो हुई हो पीटीआई को, और वो उन्होंने डिक्लेयर ना की हो? देखिए, मैं ये क्लियर कर दूं, ये पीटीआई वाले जो आके बोलते हैं, गलत बयानी की एक लंबी दास्तान है, मैं क्या बोलूं। जो कुछ शवाहिद जो सामने आए, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी ने फैसला किया कि हम सिर्फ स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को सामने रखेंगे, ना एक पार्टी के ना दूसरे पार्टी के। तो जो स्टेट बैंक का जो रिकॉर्ड आया उसमें $7.2 मिलियन, 350 कंपनियां, 88 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग एन इंडियन नेशनल, वूटन सिर्फ एक कंपनी थी जिसने $2.1 मिलियन दिए थे, जो डायरेक्टली वूटन के अकाउंट से पीटीआई के अकाउंट में। कानून इजाजत ही नहीं देता, ये जो कहते हैं ना कि जी ये कंपनी उसकी थी, कानून तो पाकिस्तानी कंपनी को इजाजत नहीं देता कि वो फंडिंग करे, और उसके पीछे उसका मालिक कौन है इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी की अहमियत इस तरह बढ़ती है कि इन्होंने 15 मार्च को एक एफिडेविट जमा कराया आरिफ नकवी की तरफ से, जो अनडेटेड है, अननोटराइज्ड है, अनसर्टिफाइड है। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये जो 2.1 मिलियन वूटन का जो आया है, ये तमाम पाकिस्तानियों से जमा किया है और किसी किस्म की कोई पब्लिक और प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब जब ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आई जिसने साबित किया कि इसमें से 1.3 मिलियन अबराज का पैसा था, और फिर 2 मिलियन एक अरब शेख जो आज वो मिनिस्टर, तो ये तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि ये तय दर पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए वो फॉल्सूट्स में, फेक है। मसलन बैंक स्टेटमेंट्स इनकी जब कंसील्ड रिवील हुई तो इन्होंने क्या किया, 11 अपने ही बैंक अकाउंट्स को डिसोन कर दिया, और फिर हमने एविडेंस दिया कि जी ये अकाउंट्स आप ऑपरेट करते थे दिसंबर 2012 में, आप कैसे कहते हैं कि ये हमें स्टेट बैंक के जरिए पता चला। तो ये बड़ी लंबी, वो तो उस पर जब किताब लिखेंगे और बात करेंगे कि बड़ी लंबी एक लिस्ट है कंसीलमेंट की, झूठ बोलने की, गलत बयानी की। और फिर इमरान खान एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी हर साल जो सर्टिफाई करता था, वो सर्टिफिकेट जो है वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आ गई है। तो इसके अब बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक कल जो हमने शवाहिद दिए हैं उसमें क्या चीज साबित हुई। उसमें साबित हुई है कि फॉरेनर्स ने फंडिंग की है, फॉरेन कंपनीज ने की है, अकाउंट्स कंसील हुए हैं, और इमरान ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है सर्टिफिकेट्स में। ठीक है, कानून अकबर असबाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी होप के रूल ऑफ लॉ जो है कल हमें नजर आएगा और जो फैसला होगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, खुद पीटीआई की भी और कुछ एनालिस्ट भी ये सोचते हैं कि जिस तरह
پی ایم ایل این پر وہ پیناما کیس آیا, نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے, اور جو ہم نے دیکھا وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو اس پارٹی کے ساتھ پھر ہوا 18 کے الیکشن میں ہوا, وہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جی یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے یہ اسی طرح ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا یہ بالکل ڈیفرنٹ ایپیسوڈ ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کی ایک جو ہم نے سیاست دیکھی پچھلے 3-4 مہینوں سے اداروں پر بھی تنقید, تو یہ اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی چونکہ ان کی سیاست اب بالکل اداروں پر تنقید کر رہے ہیں تو اسی لیے ان کے خلاف اس طرح کے اب فیصلے آئیں گے اور اس طرح کے کیسز آئیں گے. دیکھیے, اس بارے میں شک کرنے کی بنیادیں تو موجود ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں کچھ طاقتور حلقے ایسے ہیں جو اس قسم کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو اس میں سے پھر اپنی مرضی کا جو آؤٹ کم ہے وہ برآمد کر لیتے ہیں. چونکہ اگر بنیاد موجود ہے نا, فارن فنڈنگ کی اگر چھوٹی سی بھی بنیاد موجود ہے تو اس کو ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں پہلے ہی جو اگر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں اس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں پہلے ہی اتنے شواہد موجود ہیں کہ شاید کسی کو اسے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. لیکن بہرحال ماضی میں چونکہ ہوتا رہا ہے تو لوگ اس قسم کے شکوک کا اظہار کر رہے ہیں, تو میں ان کو بلیم نہیں کرتا. ٹھیک. اچھا احمد صاحب, آخری سوال آپ سے کہ یہ جو نظر ضرورت کی جو بات کی اکبر ایس بابر صاحب نے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کانڈکٹ رہا ہے وہ پی ٹی آئی آلدو اسے بڑا تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈس کا الیکشن ہو یا اس کے بعد ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے اس پر کسی نے سوالات نہیں اٹھائے, اس کے باوجود کیا نظریہ ضرورت کے تحت بھی فیصلے اب اس دور میں بھی آ سکتے ہیں؟ اللہ کرے کہ نہ آئیں, لیکن یہ آ سکتے ہیں. پہلے ماضی میں کیا ہوتا تھا, کیوں آتے تھے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے, کہ دباؤ ہوتا تھا اداروں کے اوپر اور انہیں خوف بھی ہوتا تھا, اور اس خوف کی بنیاد پہ اور ان رسکس کی بنیاد پہ, جو تھریٹس ہوتے تھے ان کی بنیاد پہ وہ فیصلوں کو کچھ ایسا ٹوسٹ دیتے تھے جس کا فائدہ ہونا ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچا دیا جاتا ہے, اور جس کا انصاف کرنا ہوتا ہے وہ انصاف نہیں ہو پاتا. تو یہ ہو سکتا ہے یہ نظریہ ضرورت. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جب سے نیا الیکشن کمیشن آیا ہے اور نئے چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں, میں نے یہی ایک فرق دیکھا ہے کہ یہ اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کر رہے ہیں اور سابقہ الیکشن کمشنروں کی طرح یہ اتھارٹی کو استعمال کرنے سے کترا نہیں رہے. اسی وجہ سے ان کے اوپر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ انصاف کریں گے اور ڈریں گے نہیں اور کسی چیز سے نظریہ ضرورت کا استعمال نہیں کریں گے. اور پھر یہ بات صرف الیکشن کمیشن پہ ہی نہیں ہے, اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں جانا ہی جانا ہے, تو الٹیمیٹلی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی کوئی نظریہ ضرورت کا استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک. احمد بلال محبوب صاحب, اکبر ایس بابر صاحب, حامد میر کی سو مچ فار جوائننگ اس. بڑا اہم فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے, بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سیاست کا مستقبل جو ہے وہ بھی اس فیصلے سے جڑا ہے. کافی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر بھی معاملات بگڑ سکتے ہیں. انہوں نے آلریڈی احتجاج کا بھی اعلان کر دیا اور ان کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے, کیونکہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا ہے. تو وقت بھی چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد گرتی ہوئی پاکستانی معیشت کی بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ چند ماہ سے ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی ناامیدی اور مایوسی اپنے عروج پر ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تاریخی بے قدری ہو چکی ہے, جس کے بعد باعث عوام کا مہنگائی سے برا حال ہے. تازہ ترین فگرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گزشتہ ماہ یعنی جولائی میں مہنگائی 14 سال کی بلند ترین سطح پر آ چکی ہے, 24.9%. اور معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے جڑے ابھی اور بھی امتحان باقی ہیں. ایک بڑا امتحان تو کافی قریب ہے, کیونکہ حکومت عوام پر مزید 30 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز عائد کرنے جا رہی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تیل اور گیس کی ادائیگیوں سے متعلق
عالمی دیوالیہ پن یعنی ڈیفالٹ سے بچنے اور IMF پروگرام برقرار رکھنے کے لیے 100 ارب روپے کی ایمرجنسی فنڈنگ کا انتظام ضروری ہے. عوام پر یہ اضافی 30 ارب کا ٹیکس عائد کرنا جو ہے وہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی غیر یقینی کو کم کرنے کے لیے موجودہ 15 روز تعین کرنے کی بجائے ہفتہ وار یا 10 روز بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی جو تیل 15 روز میں مہنگا یا سستا ہوتا تھا, سستا تو خیر اب نہیں ہوتا, اب وہ ہفتہ وار یا 10 روزہ بنیادوں پر مہنگا ہونے کا خدشہ ہے. ان تمام مایوس کن ڈیولپمنٹس کے باوجود امید کی کرن بھی موجود ہے, کیونکہ عالمی معاشی میدان سے حوصلہ افزا خبریں بھی آ رہی ہیں. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تواتر سے کمی جاری ہے. اس وقت $93 فی بیرل کی سطح پر تیل آ چکے ہیں, اور اسی طرح حکومت کو رواں ہفتے کے آخر میں IMF کی قسط جاری ہونے کے عمل کے آغاز کی بھی امید ہے. IMF کی موسم گرما کی جو تعطیلات ہیں 12 اگست کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اگر تکنیکی طور پر IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کو 6 اگست تک سفارشات بھجوا دی جاتی ہیں تو بورڈ کا اجلاس 20 اگست سے پہلے ہو سکتا ہے. ان تمام حوصلہ بخش پیش رفتوں کے باعث معاشی منڈی کا اعتماد ہمیں بحال ہوتے بھی دکھ رہا ہے. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پرواز اب رک گئی ہے, جو اب انٹر بینک میں 239 روپے تک آ گیا ہے. پیر کو جب آج کاروباری دورانیہ میں ڈالر کی قدر ایک موقع پر بڑھ کر 240 روپے سے تجاوز کر گئی تھی, لیکن اختتامی لمحات میں ڈیمانڈ گھٹنے کے باعث انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر جو ہے وہ 53 پیسے کی کمی کے ساتھ 238.84 پر بند ہوئی. ماہرین کے مطابق IMF قسط کے فوری اجرا کے لیے آرمی چیف نے جو رابطہ کاری کی, PSO کو تیل درآمد کرنے کے لیے 3 ارب روپے کے پیکیج اور اوسط قیمت پر زر مبادلہ فراہم کرنے کی سہولت دینے کی خبروں سے مارکیٹ میں ہمیں اعتماد بحال ہوتا اب نظر آنا شروع ہو چکا ہے. اس متعلق آج وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان مشکلات سے نکل چکا ہے, ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں. گزشتہ روز اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے بھی مشترکہ اعلامیہ میں یہ دعویٰ کیا کہ آنے والے ہفتوں میں IMF کی 1.2 ارب ڈالر کی قسط جاری ہونے کی توقع کے علاوہ دوست ممالک سمیت مختلف چینل سے 4 ارب ڈالر کی فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہو جائے گی. لیکن حکومت سے نکلنے کے بعد اب تو سابق ہو چکے ہیں عمران خان وزیر اعظم, ابھی بھی وہ مصر ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت معاشی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے. اس وقت تو ہمیں سب کو, سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اس وقت تو سب کو ایمرجنسی ہمیں کر دینی چاہیے کہ اپنے ڈالر پاکستان میں رکھنا. کیا واقعی ایسا ہے؟ تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کے معیشت اور توانائی پر وزیر اعظم شہباز شریف کے کوارڈینیٹر بلال اظہر کیانی نے. بلال صاحب بہت شکریہ. ڈالر تو آج تو تھوڑا بہت ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کاما لگ گیا, فل سٹاپ ابھی نہیں لگا. وائی, کیا وجہ اس کی کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام تو ہے, لیکن جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کی خبریں آ گئیں, مختلف دوست ممالک کی خبریں آ رہی ہیں, یہ بھی پیسے دیں گے وہ بھی پیسے دیں گے, اعتماد ہمیں بحال ہوتا نہیں نظر آ رہا, روپے بالکل گرتا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو عادل صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو اگین. دیکھیے استحکام اب آ رہا ہے اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے آئندہ ہفتوں میں آپ مزید اس میں استحکام اور ٹھہراؤ اور اسٹیبلٹی دیکھیں گے روپی میں. اس کی 2 وجوہات رہی ہیں. ایک تو پولیٹیکل جو ہماری یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ریسنٹلی اس کا رہا ہے, اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے تو آئی تھنک اس کا ایک کردار رہا ہے. اس کے علاوہ پہلے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا پچھلے مہینے کا بھی اونچا فگر آیا, مگر اب آپ نے اس مہینے میں دیکھا ہے کہ امپورٹس جو ہم نے امپورٹ ریسٹرکشنز کی کافی کم ہوئی, اس سے تقریباً کوئی $2.7 بلین کا 2.7 ارب ڈالر کی کمی آئی. مطلب کہ پچھلے سال جولائی میں 7.7 ارب کی امپورٹس تھیں, اب 5 ارب کی امپورٹس ہیں. تو اب وی آر ریچنگ اے لیول جہاں پہ آپ کی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس جس سے آپ کے ڈالر آتے ہیں اور جو امپورٹس کا لیول تقریباً ایک سطح پہ ہو جائے گا. تو اس کی فنڈامنٹلز کے حساب سے اب ہمارے حالات بہت بہتر ہیں. ایک طرف ہاں پھر پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کا ایک کردار رہا, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ IMF کی اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے تو ایک استحکام آیا, مگر اب نیچرلی کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک مراحل ہیں. اس کی ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد IMF کا ایک بورڈ اپروول ہونا, اس کے بعد ڈسبرسمنٹ ہوگی. تو جیسے جیسے ہم ایک مائل سٹون کے قریب جاتے جائیں گے اور وہ فلفل ہوتا جائے گا تو مزید استحکام آئے گا. تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی فکر کی بات ہے. انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے فرمایا 240 سے 200 مطلب کہ 2 دن مسلسل اب ہمارے ڈالر کا ریٹ گرا بھی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ؟ اب ان کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا, اس میں اپروول ہوگی, پھر ہمیں ابھی کیا پاکستان کو مزید کچھ کرنا ہے؟ نہیں جی, پرائر ایکشن سارے پورے ہو گئے ہیں اور ہمارے حساب سے تو جو فائنینسنگ نیڈز ہیں وہ بھی اس سال کی پوری ہوئی ہوئی ہیں.
اور اب ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کریں کہ بورڈ کی میٹنگ 3rd week of August میں یا اراؤنڈ 3rd اور 4th week of August کے درمیان ہوگی, اور انشاءاللہ جب بورڈ سے اپروول ہو جائے گا تو ود ان ویک آف دیٹ ہم ڈسبرسمنٹ ٹرانچ کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, کچھ منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اضافی ٹیکسز بھی ہمیں لگانے ہیں, تھوڑی سی وہ ڈیٹیل دیں کہ کیا واقعی مزید ٹیکسز آ رہے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیے اس میں کچھ ایسا ہے جس طرح کچھ ایک فکسڈ انکم ٹیکس ریجیم ہے مثال کے طور پہ, جو کہ اسمال ریٹیلرز پہ ہم نے کی ہے, جس کے اندر اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک بہت ہی ماڈسٹ سی رقم, مناسب سی رقم, 10,000 تھی کتنی تھی؟ نہیں جی, وہ بھی 10,000 بھی ہائیسٹ ٹرانچ کے لیے. تو اس میں مثال کے طور پہ پہلے یہ تھا کہ جس کا 30,000 تک بجلی کا بل ہے وہ صرف 3,000 مہینے کا دے دے, جس کا 50,000 تک ہے وہ 5 دے, جس کا لاکھ تک ہے وہ 10,000 دے. لاکھ سے اوپر ویسے ہی آپ اسمال ریٹیلر کی بریکٹس نکل جاتے ہیں. ایز لانگ ایز یو گیو دس اماؤنٹ, آپ ٹیکس کا آپ کا کٹ جائے گا جو کہ بجلی کے بل میں سے کٹ رہا ہے, تو اس میں پھر آپ کا فل اینڈ فائنل اماؤنٹ ہوگی, آپ کے کوئی اور سوالات نہیں پوچھے جائیں گے. تو اس کے اندر کچھ چینجز ہیں, کچھ ہماری تاجر برادری ہیں, کچھ چیمبرز ہیں, ان کے کنسرنز ہیں, ان سب کے ساتھ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آج بھی ہم نے یہ تنظیمیں تاجران ہیں, انجمن تاجران ہیں, اسمال انڈسٹریز والوں سے ملے, اسمال چیمبر والوں سے ملے, فیصل آباد چیمبر سے, کراچی چیمبر سے. تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پہ موجود تھا, میں ان کے ساتھ تھا. ہم نے صرف ان ساری تنظیموں سے صرف آج کے دن میں ملاقاتیں کی, تو ہم یہ کنسلٹیشنز کر رہے ہیں, جس کے جو تحفظات ہیں وہ سن رہے ہیں. وہ فیصلہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ نہیں, فیصلہ اس میں کچھ جو امپرومنٹس کی گنجائش ہے, کہیں پہ اگر کوئی امپلیمنٹیشن میں غلطیاں ہیں تو ان کا جائزہ لے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے جو اس کے اندر امپرومنٹ کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ. یہ جو فکس انکم ٹیکس آپ نے لگایا تھا وہ واپس لینے کے کتنے چانسز ہیں؟ کیونکہ مریم نواز نے بھی ان کو ٹویٹ میں بھی 2-3 ٹویٹس بھی انہوں نے کی, مفتاح اسماعیل سے بھی انہوں نے بات کی. کیونکہ دیکھیں سوال اس پہ یہ بھی بڑا ایک ویلڈ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے سخت فیصلے لے لیے, اب وہ تو آپ نے لے لیے, اب کیوں ایسے فیصلوں کو واپس لیا جا رہا ہے؟ ہماری معیشت تو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. جی دیکھیے, اس میں واپس تو نہیں لے رہے, وہ رہے گا. اب اس کے اندر ہاں ایک ضرور ایک میجر سوچا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پہ 150 یونٹ تک جو آپ کے ریٹیلرز ہیں جن کی 150 یونٹ تک بجلی کا استعمال ہے, ان کو آپ اس فکس ٹیکس ریجیم سے, پرانی جو ریجیم تھی جس میں ماہانہ بوجھ ان کے اوپر کم تھا, وہ اس کی طرف لے جایا جائے, مگر اس کے اوپر جو 150 یونٹ سے اوپر ہیں ان سب کے اوپر اسی کا اطلاق ہو. اس کے علاوہ ایک دو کچھ نومنکلیچر کے, کچھ ڈسکرپشن کے, کچھ مس انڈرسٹینڈنگس تھیں, کچھ بلوں کے اندر جس طرح امپلیمنٹیشن میں کبھی کوئی ایشوز آتے ہیں, کچھ بلوں کے اندر وہ نیا ٹیکس بھی تھا اور کچھ ایک دو اور رقوم تھیں, وہ کریکشنز کرنے والی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, مگر یہ کہنا کہ فکس ٹیکس ریجیم رول بیک ہوگی یہ نہیں ہوگی. ہاں اس کے اندر ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا طبقہ ہے تاجروں کا, ریٹیلرز کا, اس کو ہم دیکھیں کہ 150 یونٹ تک ریلیف فراہم کریں. مگر اس میں ایک بات سوری آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کنسلٹیشنز ابھی جاری ہیں. آج بھی ہمارے بڑے پروڈکٹیو سیشنز رہے ہیں, آئندہ دنوں میں بھی رہیں گے. ہم بار بار ان لوگوں سے بھی مل رہے ہیں جو بار بار ہمارے پاس تجاویز لے کے مختلف راؤنڈز کرنا چاہ رہے ہیں ڈسکشن کے, اور ہم اور بھی چیمبر سے اور جو بھی اس عمل میں شامل ہیں ان سب سے ہم سن کے انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ایک بہتر لائحہ عمل لائیں گے. اچھا, انفلیشن جو ہے تقریباً 24% تک پہنچ چکی ہے, اور اس سے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹری میں یہ پرنسپل زیادہ اپنایا جاتا ہے کہ آپ کی انفلیشن اوپر جاتی ہے, ساتھ میں انٹرسٹ ریٹ بھی ڈیمانڈ کو کرب کرنے کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے. اب آلریڈی ہمارا جو قائبر ہے, جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہے, جس سے بزنسز پر بھی اثر پڑ رہا ہے, اور کوئی اچھا اس سے گروتھ جو ہے وہ کافی سلو ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ ریٹ اب مزید بڑھانا چاہیے, پالیسی ریٹ اس کو دیکھتے ہیں؟ پالیسی ریٹ کے اوپر میں اب خاص طور پہ بیکاز آئی ایم آلسو ان این آفیشیل پوزیشن, تو انٹرسٹ ریٹ پہ میں کامنٹ کرنے سے گریز کروں گا. مگر آپ جو بات کریں وہ صحیح, عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ انفلیشن ریٹ اور پالیسی ریٹ often remain close to each other. مگر work in Pakistan کیونکہ نہیں وہ I agree, اس کے اوپر ایک اپنے تحفظات ہیں. کیونکہ دیکھیے جب آپ when it is because of overheat in demand, تو تب تو اکثر آپ کی interest rate ہے that allows the economy to cool down. In our case for example آپ کی میرے نزدیک ہمبل رائے میں, اور اگین اس کے اوپر دیگر اور ایکسپرٹس کی اپنی آراء ہوں گی, اسٹیٹ بینک کی اپنی آراء ہوں گی, مگر ایک دو فیکٹرز جو بنیادی طور پہ ہمارے رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر کی انکریز ہوئی ہے, اپریسیشن ہوئی ہے ورسز دا روپی, ایک اس نے فیڈ کیا ہے. دوسرا ہماری کچھ اب ہم فار ایگزامپل سپلائی ایشوز کو بھی ریزالو کریں جو ہمارے آتے وقت تھے گندم کے حوالے سے, تو پیٹرول کی قیمتوں میں اب تھوڑی کمی آئی ہے, آپ نے دیکھا ہے, تو اس کے بھی اثرات ہوں گے. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے بھی رہا ہے. تو آئی تھنک ہمارے ہاں جو آپ کی انفلیشن رہی ہے وہ زیادہ سپلائی سائڈ ایشو رہا ہے, اور جب یہ سپلائی سائڈ ایشوز اور کاسٹ ایشوز ریزالو ہوں گے تو آہستہ آہستہ امید ہے انفلیشن. اچھا, ایک بڑا اہم سوال, کیونکہ انرجی والی ٹیم سے بھی آپ کافی کلوزلی ان کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. سردیوں میں گیس کا ایشو ہوتا ہے, کافی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, انرجی کا ایشو ہوتا ہے. کیا اس پر کچھ کام ہو رہا ہے کہ اس دفعہ سردیوں میں ایٹ لیسٹ
وہ دیکھیے کام تو محنت ہو رہی ہے مگر گلوبل انوائرمنٹ بہت چیلنجنگ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو یوکرین رشیا جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے گیس کرائسس ہوا ہے. تو جو LNG خاص طور پہ جو دنیا میں اویلیبل تھی وہ یورپ کافی سنیپ اپ کر رہا ہے اور اسی لیے بہت ہی مہنگے داموں پہ اب گیس مل رہی ہے. جو اکثر مل رہی ہے جو جب ٹینڈر ہم فلوٹ کر رہے ہیں تو یا تو اتنی مہنگی ہے کہ وہ ہمیں وارہ نہیں کھاتی یا کبھی اکثر تو ٹینڈرز کا جواب بھی نہیں آ رہا. تو یہ گلوبل سچویشن ہے. بہرحال اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں, دوست ممالک کے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر کچھ ہو جائے. تو دا گورنمنٹ از فلی ایٹ ورک اینڈ اٹس یوزنگ آل ٹولز اویلیبل کہ اس کا کوئی حل نکال سکے. اچھا, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے تعین بھی ہفتہ وار ہوا کرے گا؟ نہیں, وہ جی ابھی انشاءاللہ اس کے اوپر اس کا ایک ریویو ضرور ہو رہا ہے مگر اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس کے اندر یہی کوشش ہے یہ دیکھا جائے کہ کس طرح بہتری آ سکتی ہے اس لحاظ سے بھی کہ وہ ہماری کاسٹ کو بھی ریفلیکٹ کرے اور اس لحاظ سے بھی کہ اس کے اندر جو ہم جو فلکچویشنز دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ایسا فارمولا آ سکے کہ وہ صحیح طریقے سے آپ کے سارے جو اس کی اکنامک ریالٹیز ہیں اس کو بھی ریفلیکٹ کرے مگر اس کے اندر اتار چڑھاؤ اور سموتھ ہو جائے. بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین, بریک کے بعد بلوچستان کی بات کریں گے. بڑی تباہیاں وہاں سے شہباز شریف صاحب بھی پہنچے ہیں, 2 دن انہوں نے وہیں پہ گزارے ہیں. تو گفتگو کریں گے بلوچستان حکومت کی ترجمان سے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے 31 اضلاع میں 147 اموات, 13,535 مقامات مکمل اور جزوی طور پر منہدم اور 640 کلومیٹر پر 6 مختلف شاہراہیں شدید متاثر ہو چکی ہیں. مختلف علاقوں میں 16 پل ٹوٹے اور 23,000 جو قریب مویشی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. 19 لاکھ ایکڑ پر مشتمل کھڑی فصلیں, شمسی پلیٹس اور اس کے علاوہ ٹیوب ویلز کو شدید نقصان پہنچا. یہی وہ تباہ کاریاں ہیں جو 13 جون سے بلوچستان میں شروع ہونے والی مانسون کی بارشوں کے بعد جاری تھیں, لیکن ملک بھر اور بالخصوص پنجاب میں سیاسی جوڑ توڑ اپنے جوبن پر تھا. تو مرکزی حکومت بھی اس طرح سے فوکس نہیں کر سکی. کافی تنقید کا بھی نشانہ میڈیا نے انہیں بنایا. تو شہباز شریف صاحب 2 دن جو ہیں وہ بلوچستان میں انہوں نے گزارے, کچھ کیمپس میں بھی وہ گئے. اس وقت بلوچستان حکومت کی جو ترجمان ہیں فرح عظیم شاہ ہمارے ساتھ. صاحبہ بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج ایک کیمپ میں گئے اور وہ کیمپ غالباً قلعہ سیف اللہ میں تھا, اور وہاں جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو انہیں کھانا تک نہیں مل رہا. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے DC وغیرہ کو معطل کر دیا. تو کیا یہ ابھی تک اس دور میں بھی صرف کاغذوں میں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ لوگوں نے جس طرح دیکھا کہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے میں وزیر اعظم بھی گئے, وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ موجود تھے. یہ بات بتانا بہت اہم ہے کہ ہمیں ابھی 7 سے 8 ماہ ہوئے ہیں ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے. چیف منسٹر پہلے بھی وزیر اعلیٰ بنے تھے لیکن چند ماہ کے لیے بنے تھے, اور ابھی بھی ہمیں چند ماہ ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے. دیکھیں, جس طریقے سے وہاں پر ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا ہے انتظامیہ کی جانب سے, یہ جو فوری ایکشن تھا اس کو پلیز آپ لوگ اپریشیٹ ضرور کریں, کیونکہ اس طریقے سے ایک دم سے انیشیٹو اور پھر امپلیمنٹیشن ایسا بلوچستان کی ہسٹری میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. میں خود بھی سیاست میں ہوں پچھلے 15-20 سال سے, تو میں نے تو ایسا کوئی انیشیٹو نہیں دیکھا جو میر عبدالقدوس بزنجو جو ہیں. ٹھیک ہے, بزنجو صاحب جو ہیں 6-7 مہینوں سے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اس سے پہلے بھی وہ رہ چکے ہیں. اب بارشوں سے جتنی تباہی ہوئی ہے اس میں تو یہ ایکسپیرینس انہوں نے خود تو نہیں کرنا تھا, تجربہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتا, انہوں نے تو امپلیمنٹیشن کرنی تھی, فوری ایکشن لینا تھا. جو خوفناک تصاویر اور ویڈیوز وہاں سے آئیں پچھلے 2 ہفتوں سے آ رہی ہیں, اور پھر ایک کیمپ میں وزیر اعظم جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کھانا تک پرووائڈ نہیں ہوتا, تو اس میں تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی کارکردگی پر کویسچن مارک اٹھتا ہے. دیکھیں, جب یہ سارا شروع ہوا فیز مانسون کا, پری مانسون سے پچھلے مہینے سے بر وقت وزیر اعلیٰ نے ہنگامی اجلاس بلایا. ایک کنٹنجنسی جو آپ کا پلان ہوتا ہے وہ اس اجلاس میں تیار کر لیا جاتا ہے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو رسپانسبلٹی ان کو دی جائیں وہ اس کو مکمل کریں. چیف منسٹر طبیعت خراب ہونے کے باوجود, آج پاؤں میں چوٹ لگنے کے باوجود بھی فیلڈ میں موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے انہوں نے اعلان کیا, DC کو معطل کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر اس قسم کی غیر ذمہ داری کسی اور علاقے سے سامنے آئی
تو اسی قسم کی کارروائی کی جائے گی۔ ایکروچمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تجاوزات کی وجہ سے بہت ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں میں آپ سے ایک بات کرتی ہوں عادل، دیکھیں بہت دن ہو گئے، آپ لوگ بھی اس کو کور کر رہے ہیں، جو وہاں پر نقصانات ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، ہم مان رہے ہیں۔ دیکھیں کشمیر میں جب زلزلہ آتا ہے، مظفر آباد میں جب اس قسم کی تباہی آتی ہے، ہم سب متحد ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی رضاکار ہیں، جتنی بھی این جی اوز ہیں، سارے پروونسز ہیں، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ آج بلوچستان آپ لوگوں کو بھی پکار رہا ہے۔ دیکھیں انتظامیہ، ہمارے جو چیف منسٹر ہیں، میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں وہ تو ہم کرتے رہے ہیں، لیکن جی سندھ میں اپنے سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی، پنجاب میں ہوئی، جو بلوچستان حکومت کا اپنا کردار ہے، ہم تو وہ سوال اٹھاتے رہے ہیں مرکزی حکومت سے کہ آپ بلوچستان کو اگنور کر رہے ہیں، میڈیا خود بلوچستان کو اگنور کرتا رہا ہے، لیکن جو خود بلوچستان کی حکومت ہے وہ خود تو اپنا کردار ادا کرے نا۔ دیکھیں عادل، آپ بہت انصاف پسند صحافی ہیں، اینکر ہیں، میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں۔ جو دو جملے جو آپ نے بولے ہیں نا، یہ بالکل صحیح بولے ہیں کہ فیڈرل کی طرف سے بہت اگنور بالکل بلوچستان کو کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ پرائم منسٹر آئے ہیں، انہوں نے 4 دورے کیے ہیں بلوچستان کے۔ دیکھیں میں یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتی ہوں، ہماری ڈیولپمنٹ سکیمز کیوں سست روی کا شکار ہے؟ اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرتے کرتے ہمارا سارا بجٹ وہاں پر نکل جاتا ہے، ہمارا ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، آن گوئنگ سکیمیں ہی چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ اب میں آتی ہوں کہ جس طریقے سے جو انتظامیہ کی طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، آج ہی بلکہ کچھ علاقے اتھل کی طرف بھی ہمارے سامنے آئے ہیں اور آج چیف منسٹر بہت زیادہ غصے میں ہیں جب یہ غیر ذمہ داری سامنے آئی ہے۔ اس قسم کے اقدامات دیکھیں، یہ چند ماہ ہوئے نا، ہم نے تو پہلے کسی چیف منسٹر کو نہیں دیکھا کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں، تو فوری ایکشن لیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھا میں کہوں گی جیسچر ہے۔ اس طرح ہوگا تو ہمارے انتظامیہ، ہمارے لوگ سب درست ہوں گے، اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، دیکھیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر ان کی بھی بات جی چلیں فرح عظیم شاہ صاحبہ، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @AdilShahZeb۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔